बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DGISPR की धुआंधार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और अब तहरीक इंसाफ ने अस्करी क़यादत और इमरान खान के माबैन मुलाकात की आम तफसीलात शेयर कर दी हैं। अफगान तालिबान की आबादकारी असल में एस्टेब्लिशमेंट की प्रपोजल थी या उस वक्त की हुकूमत तहरीक इंसाफ की ये प्रपोजल थी। बहुत सारे आम हक़ाइक़ और इमरान खान और जनरल रिटायर बाजवा के दरमियान जो मुराद सईद हैं वो किस तरह कूदे, उनके क्या दलाइल थे और मौजूदा हुकूमत ने वो काम कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया जिसको इमरान खान ने करने से इनकार कर दिया था। बहुत ही आम डेवलपमेंट है, बहुत ही बड़ी आम तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर भरपूर किस्म का रद्द अमल अवामी तौर पर इस वक्त सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि आज DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो बहुत ज्यादा इस पर बात की गई है कि ऐसे लग रहा था कि ये अता तारड़ या जो मरियम औरंगजेब है उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और शायद इसका जो राइटर है वो कहीं इरफान सदीकी तो नहीं। इस तरह की बात इसलिए हो रही थी कि आज के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी तनकीद की गई कि DG साहब के 10 किस्म के जो रूप हैं वो नजर आए हैं। वो फौजी तर्जमान के तौर पे भी नजर आए हैं, वजीर दाखिला भी हमें दिखाई दिए हैं, वजीर खारजा भी दिखाई दिए हैं, दफ्तर खारजा भी आज लगता है वही थे, वजीर खजाना भी नजर आए हैं, वजीर इतलात भी नजर आए हैं, वजीर दिफा भी नजर आ रहे थे, मईशतदान भी नजर आ रहे थे, सियासतदान भी नजर आ रहे थे और चीफ जस्टिस का उनका जो रूप है वो भी देखा। अब ये देखिए, बड़ी लोगों के अपनी अपनी आरा होती हैं, वो उसका इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी बात आज की है ना वो ये कि एक इल्जाम लगाया गया और ये तवातर के साथ तहरीक इंसाफ पर लगाया जा रहा है। 9 मई 26 नवंबर ये सारी चीजें आप सुन चुके हैं और वो ये है कि जो अफगान जो टेररिस्ट हैं उनकी पाकिस्तान के अंदर जो आबादकारी है, वो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उस वक़्त की, इमरान खान, उनके वज़रा, वो उनकी यहाँ आबादकारी चाहते थे। और आज ये इल्ज़ाम जो है वो मौजूदा जो DGISPR हैं उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोहराया है। जबकि सैर बानो, आपको इल्म है, सायरा बानो जो उस वक़्त वज़ीर थी, उनका GDA से ताल्लुक है, तो उन्होंने आज कहा है कि जनरल बाजवा की ये असल में प्रपोजल थी। हालांकि काफी मेंबरान ने मुखालफत की थी और हम गवाह हैं, यानी ये तहरीक इंसाफ की गवाही नहीं है बल्कि उस वक्त की कैबिनेट मेंबर हैं सायरा बानो, उन्होंने गवाही दी है। अब इसकी जो तफसीलात तहरीक इंसाफ लेकर आई है, अगरचे एक उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसका भी इजहार किया है और उस पर तहरीक इंसाफ ने अपना एक जो रद्द अमल है वो वाज़ेह तौर पर दे दिया है कि ये इल्ज़ामात जो है वो फजूल हैं और फौजी अदालतों की नहीं, आज़ाद जो अदालतें हैं उनके अंदर होना चाहिए। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने IMF का टारगेट पूरा किया है। वाहिद हुकूमत है चारों सूबों की, अगर कारकर्दगी देखनी है तो ऐसे देखे। फिर 26 नवंबर के हवाले से भी उन्होंने सवालात उठाए हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन जो तफसीलात तहरीक इंसाफ ने शेयर की हैं उस इजलास की, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उस जमाने के अंदर, और ये एस्टैब्लिश किया है तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर कि ये जो प्रपोजल है जो तालिबान है उनकी वापसी और दहशतगर्दों की वापसी पाकिस्तान के अंदर, उनकी आबादकारी, ये उस वक्त के जनरल रिटायर्ड बाजवा यानी उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI और दीगर जो लीडरशिप है उनकी ये प्रपोजल थी। चूंकि तालिबान ने ये शराइत रखी थी जब अमेरिका यहां से रवाना हुआ था, तो अगर ये जो मैं अभी आपके सामने तफसीलात रख रहा हूं जो तहरीक इंसाफ ने जारी की है, ज़ाहिर है अगर फौज का मौकफ आएगा तो वो भी हम रखेंगे, तो ये आपके लिए सुनने इंतहाई जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर बताया गया कि ये बयानिए के आम नुकात, यहां से इसका आगाज किया गया है। मौजूआत: पाकिस्तान में तालिबान और दहशतगर्दी की वापसी की असल जिम्मेदार फैसल वाडा की शक्ल में मुक्तदरा के टौटों की झूठी बयानबाजी का हकीकी हदफ। 22 सितंबर 2024 के जलसे के खिलाफ जाली कठपुतली हुकूमत और उनके सरपरस्तों का
ہیجان انگیز پراپیگنڈا، یہ جو یہاں پہ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں طالبان اور دہشت گردی کی واپسی کی حقیقی ذمہ دار وہی ہیں جو آئین اور قانون کو پیروں تلے روند کر ملک کو محض اپنی ایک چراگاہ سمجھتے ہیں، 24 کروڑ عوام کو جانوروں کی طرح ہانکتے اور اپنی ناقص، مجہول، بے سروپا اور لا یعنی فیصلوں، پالیسیوں کو ملک پر مسلط کرنے کی سیاہ تاریخ رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں اپنی آئینی حدود پھلانگ کر کسی بھی ادارے، سیاسی، پارلیمنٹ، عدلیہ، سماج وغیرہ کو محض طاقت کے زور پر زیر کر لینے اور اپنی منشا کو بزور شمشیر قوم سے منوانے میں کبھی کوئی آر محسوس نہیں ہوئی۔ ان کی نگاہ میں ریاست کی آئینی ترتیب، دستور کی منشا، ریاست کے نظم کار صرف اسی صورت میں قبول ہے جب وہ ان کے شخصی ایجنڈے، ذاتی عزائم کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ بصورت دیگر وہ ان میں سے کسی اور کو پیروں کی ٹھوکر پر رکھ کر آگے بڑھ جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں کتنا ہی عظیم فساد برپا ہو، تباہی بربادی ہو، ملک و قوم کے رگ و ریشے میں یعنی اتر جائے، ملک ٹوٹ جائے یا ہزاروں بے گناہ پاکستانی آگ اور خون کی ندیوں میں غرق ہو جائیں، تو یہ ایک سخت قسم کا رد عمل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یقیناً دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ خود کو حکومت کا جز تصور کرتے ہیں، نہ ہی کسی جمہوری نظام میں عوامی منشاق کے تابع سویلین بالادستی ہم آہنگ فیصلہ سازی کی کسی ترکیب پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ اگر کبھی ان کی ناقص ترین فیصلوں پر کسی سول منتخب عوامی حلقے کی جانب سے خالصتاً طبی اور منطقی سوالات بھی اٹھانے کی کوشش کی جائے تو سیاست میں مداخلت کے جھوٹے دعووں کے باوجود پوری قوت سے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، منتخب حکومتوں کے تختے الٹتے، حکومتیں گرانے بنوانے، رجیم چینج جیسی مخلوط سازش کرنے یا براہ راست مارشل لا لگا کر ملک پر قابض ہو جاتے ہیں، عوام کے ووٹ کو بنیادی جمہوری اور آئینی حق سے محروم کرتے ہیں، انتخابات سے فرار اختیار کرنے، انتخابات میں بدترین دھاندلیوں کے ریکارڈ قائم کرتے ہیں، عوامی مینڈیٹ کی نہایت بے رحمی سے روند کر نالائق، نااہل، کرپٹ، بے ایمان اور بے ضمیر کرداروں کو مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی اور انتظامی بدماشی کے ذریعے عوام کو چمڑی ادھیڑنے کی کھلی چھوٹ دیتے اور خود تنقید اور اختلاف کی آوازوں کو کچلتے، ڈنڈے بندوق کے زور پر جمہور کو ان کے جمہوری اور سیاسی آزادیوں سے معروم کرنے، میڈیا اہل صحافت کی زبان کھینچنے یا سرمایہ ان کے منہ میں ٹھونس کر اسے بند کرنے، عدالتوں کو اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے بدتمیزی، اوچھے پن اور بدماشی کی ہر سطح تک اترتے ہیں۔ اپنی حیا باختہ سرگرمیوں، اپنے فکر و عمل کے یہ بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور سارا کر کے تو اب انہوں نے وہ لب لباب لائے ہیں اس کے اندر۔ تحریک انصاف نے جو اس وقت تفصیلات شیئر کی ہیں، وہ کہتے ہیں مختصراً یہ کہ آپ کو وہ سب کچھ نظر آتا ہے جس کا مظاہرہ آپ نے 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک دیکھا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں یہاں پر کہ یہ ملبہ ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے، جبکہ اصل میں یہ فیصلہ اس وقت کی فوجی قیادت کا تھا۔ چنانچہ پاکستان میں طالبان کی واپسی اور ان کے نتیجے میں دہشت گردی خطرناک اضافے کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کی اس حکومت کے سر تھوپنے کی نامراد کوشش کی جا رہی ہے، جو وقتاً فوقتاً ملک کی حالیہ تاریخ میں پہلی جماعت یا قیادت ہے جس نے معصوم پاکستانیوں کا خون بیچنے کی ہر صورت کی اقتدار میں آنے سے پہلے مخالفت کی، جبکہ اقتدار میں آ کر قومی سلامتی کی ان نابغہ روزگار خالقوں کی ترقیب اور منصوبہ جات پر جو سنجیدہ ترین سوالات اٹھائے۔ جھوٹ اور فریب کاری کے سوا کن کوششوں پر اپنی قوم کا بچہ جانتا ہے عمران خان وزیر اعظم تھے، تو یہ بتایا گیا، کارکردگی بتائی گئی ہے۔ تو دہشت گردی مکمل طور پر دم توڑ چکی تھی، امن اپنی پوری خوبیوں کے ساتھ لوٹ چکا تھا، پاکستان کی حدود کی مکمل طور پر محفوظ تھی، پھر پاکستان ٹیرورزم کی خون اشام دلدل سے نکل گیا تھا، جنگ زدہ اور تباہ حال مقامی آبادی کی سیاسی اور شہری امپاورمنٹ کے لیے خصوصی محنت کی گئی۔ یہ ساری چیزیں کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کے ہمراہ معاملے پر ایک بریفنگ دی۔ وفاقی کابینہ کے چند اراکین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس سے قبل یہ عسکری قیادت امریکہ کے افغانستان سے انخلا اور اس کے بعد ہونے والے صورتحال پر پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کو بھی ایک بریفنگ دے چکی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان
کو عسکری قیادت کی جانب سے بتایا گیا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور اس دوران ان کی طرف سے جو مطالبات رکھے گئے ہیں ان پر آپ کی منظوری درکار ہے، یہ عام نکات حسب ذیل تھے۔ یہ پہلی مرتبہ یہ تحریک انصاف اب اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو الزامات دوسری طرف سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے لگائے گئے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک قدم اب آگے یہ لڑائی بڑھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کرے کوئی مذاکرات کے ذریعے نتیجہ نکلے، چونکہ عام جو اجلاس تھے اب ان کی تفصیلات پہلی مرتبہ جو ہے وہ باہر لے کے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوجی قیادت نے یہ کہا کہ طالبان کو پاکستان واپس آ کر پھر سے آبادکاری کا موقع دیا جائے گا۔ یہ ایک نقطہ ہے ان کا، طالبان کا۔ طالبان کے قیدی رہا کیے جائیں گے، طالبان کے گھر تعمیر کیے جائیں گے، فاٹا کے انضمام کے عمل کو واپس کیا جائے گا، یعنی وہ واپس کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے معاملے پر وفاقی کابینہ کے اراکین کو موقع دیا کہ آپ اس پر بات کریں۔ تو وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید جو سوات کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں ان کے عوام برسوں دہشت گردی کے چنگل میں تھی، انہوں نے وہاں پر سوالات اٹھائے۔ جنرل ریٹائر باجوہ جو کم اس وقت کے آرمی چیف تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو پھر سے پاکستان واپس لا کر انہیں یہاں آباد کیا جائے، یہی وہ لوگ تھے جن سے نجات کے لیے قوم کم و بیش 80,000 جانوں کی قربانی دی۔ کیا طالبان پاکستان میں واپسی اور آبادکاری کا منصوبہ بنانے سے پہلے آپ نے ان 80,000 پاکستانیوں کے غم رسیدہ لواحقین سے اجازت لی؟ یہ سوال اس وقت مراد سعید نے جنرل باجوہ سے کیے۔ انہی طالبان نے پشاور کے آرمی پبلک سکول میں عوام معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ ان کے پاکستان میں آبادکاری کے خیال کو اپنے ایجنڈے میں شامل کرنے سے قبل کیا ان معصوم بچوں کے والدین سے پوچھا؟ یہ اب تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ اس وقت بات ہوئی تھی۔ کیا آپ نے اس امکان کا جائزہ لیا؟ یہ مراد سعید کے وہ سوالات ہیں کہ اپنے پیاروں کے قاتلوں کو اپنے درمیان پا کر وہ ہزاروں شہری جن کے ان کی آنکھوں کے سامنے خون میں نہلا دیے گئے، تو وہ ان کے جذبات وہ تیش سے بھڑک اٹھیں گے اور اپنے پیاروں کے قاتلوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ قاتل گروہ اور مقتولین آمنے سامنے آ جانے سے کیا ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی؟ برسوں بارود اور خون کا دھندا کرنے والے ان وحشیوں کے بارے میں آپ کے پاس کیا ضمانت موجود ہے کہ وہ پاکستان واپس آ کر معصوموں کی گردن زنی کا کاروبار ترک کر دیں گے اور پرامن شہریوں کی سی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے؟ پھر ایک سوال اور کیا مراد سعید نے کہ ان سے نجات کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے کم و بیش 10,000 فوجی، نیم فوجی، پولیس اہلکار، افسران وغیرہ کے اہل خانہ کیا ان کی آبادکاری اور میزبانی کی اجازت دیں گے؟ اس پر آرمی چیف کوئی بھی جواب دینے کی بجائے یہ سوال داغ دیا کہ کیا کریں؟ کیا افغانستان پر حملہ کر دیں؟ اور رہی بات سیاسی قیادت کی اعتماد میں لینے کی، تو پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی نے اس منصوبے کی منظوری دی جا چکی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی اس کمیٹی میں اپنے نمائندے کی وساطت سے موجود تھی۔ اس پر مراد سعید نے نشاندہی کی عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت پارلیمان سے باہر ہے۔ طالبان قیدیوں کی رہائی کے نقطے پر مراد سعید نے نشاندہی کی دہشت گردی کی اسی اصول کی بنیاد پر۔ اچھا، آگے پھر یہ ساری چیزیں وہ نقطہ جو طالبان کی گھروں کی تعمیر کا نقطہ ہے، اس پر بھی سوال پوچھے مراد سعید نے، وہ بھی تفصیل دی گئی ہے۔ طالبان کے گھر گرا کر ہماری فوج نے بریکنگ نیوز کی شکل میں ٹی وی پر اعلانات کروائے کہ ان فتنہ پروروں کے ہم نے یہ کر دیا ہے۔ تو یہ بہت سارے عام بڑے سنجیدہ اور حساس قسم کے سوالات ہیں۔ پھر عمران خان نے اس منصوبے کی منظوری روک دی، نہیں دی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ موجودہ حکومت جب آئی، پی ڈی ایم کی پہلی حکومت، تو اس کے اندر اس کو منظور کیا گیا اور عمران خان نے اس کی منظوری نہیں دی تھی، اور مراد سعید چیختے رہے، چلاتے رہے جب دہشت گرد یہاں پہ آئے، تو اس وقت کہ بھائی دہشت گرد آ رہے ہیں اور یہ سارے ان کی انٹری پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور وہ اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس وقت کیا وزیر جو داخلہ تھا رانا ثناء اللہ، اس نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو دراصل یہ اسٹیبلش کیا ہے تحریک انصاف نے کہ یہ جو ہمارے اوپر ملبہ ڈالا جاتا ہے، عمران خان نے تو اس کی منظوری نہیں دی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بھی ہوا، اس کے اندر بھی بریفنگ دی گئی، لیکن جب یہ موجودہ کھاؤ قبائل آیا، پی ڈی ایم کی صورت کے اندر ان کی پہلی حکومت آئی، تو اس وقت یہ کام کیا گیا اور موجودہ جو دہشت گردی ہے یہ اسی کا شاخسانہ انہوں نے قرار دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی صاحب اگر انہیں نکات کے اندر رہتے جس کے لیے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو شاید معاملات اتنے سنجیدہ نہ ہوتے، لیکن اب ایک عام اجلاس کے جو نکات ہیں
عسکری قیادت کے وہ اب جو ہے وہ یعنی اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ اور کابینہ ممبران کے ساتھ وہ سامنے آ گئے. اب دیکھتے ہیں اس پر کیا موقف آتا ہے جو ہے وہ آئی ایس پی آر کا یا جو اس وقت کی حکومت ہے اس کا. پاکستان زندہ باد.